बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज तर्जुमान पाक फ़ौज ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई अहम अमूर पर उन्होंने ब्रीफ़ किया है मीडिया को, और जिसमें जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत हाल है या बॉर्डर्स पर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनका जिक्र किया, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसमें पाकिस्तान की आवाम और पाक फ़ौज की कामयाबियों का जिक्र किया, मौजूदा सूरत हाल बताई और जो ख़दशात हैं उनसे आगाह किया। साथ साथ उनसे कुछ सियासी नौयत के सवालात भी पूछे गए, बड़े दिलचस्प उन्होंने जवाब भी दिए। और बिलखुसूस जो EU डिसइंफो लैब ने जो भारत का मज़मूम प्रोपेगेंडा बेनकाब किया, जो 15 बरसों से पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर काम कर रहा था, जिसमें भारत की ANI न्यूज़ एजेंसी और रियासती पुष्तपनाही के साथ काम कर रही थी, उस हवाले से बड़ी तफसीली उन्होंने चार्ट्स की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में आवाम को आगाही दी कि ये हो क्या रहा था और कैसे ये एक्सपोज हुए हैं। तो शामी साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगाज़ करते हैं, फिर ज़ाहिर की सियासत पर भी बात करेंगे। PDM का जलसा भी है और ब्लैकआउट हुआ था हफ्ते के रोज़, उस पर भी बात होगी। तो लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि ख़ुदकुश हमलों में पाकिस्तान में इन 10 बरसों में अगर हम नोट करें तो पिछले बरस तक 97% कमी वाक़या हो चुकी है। क्राइम इंडेक्स में कराची 6ठे नंबर पर था, इस कदर बदअमनी थी, टारगेट किलिंग थी, अगवा था, भत्ता थी। अब ये 2020 में कराची शहर 103 नंबर पर चला गया, यानी बहुत पीछे चला गया, जो 6ठे नंबर पर कभी हुआ करता था। और कराची में ही दहशतगर्दी में 95 और टारगेट किलिंग में 98% की कमी वाक़या हुई। पाक अफ़गान बॉर्डर का जिक्र किया गया, 83% बाड़ लगाने का काम मुकम्मल है। ईरान पर 37% काम मुकम्मल हो चुके हैं। इसी साल तक उम्मीद है कि ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और भारत का जिक्र किया गया तो पिछले साल 3097 बार सीज़ फायर की वायलेशन की गई, 28 अफराद शहीद हुए। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और देखी। आप ये देखिए कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 3,71,000 से ज़्यादा जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। हम जो अपने घरों में बैठे हुए हैं या दफ्तरों में बैठे हुए हैं, अमन और चैन से हमें अंदाज़ा नहीं होता उसके पीछे कितने लोग किस तरह सर हथेलियों पर रखकर और किस जांफशानी के साथ काम कर रहे हैं। अब हम 3,71,000 से ज़्यादा, यानी इंफॉर्मेशन मिली, इंटेलिजेंस हुई और फिर कार्रवाई की गई और कहीं उनको गिरफ्तार किया गया, कहीं उनको हलाक किया गया, कहीं उनके ज़खायर जो उन पर काबू पाए गए। 72,000 से जायद असला, 5 मिलियन एमुनिशन, 5 मिलियन और 449 टन बारूद रिकवर किया गया। यानी इस 72,000 तो गिनती हो गई ना, बंदूकें, पिस्तौलें, ये जो उसका जो वजन बनता है वो असला 72,000 गिनती। 5 मिलियन एमुनिशन और 449 टन बारूद बरामद किया गया। यानी अगर अफवाज पाकिस्तान और हमारे इंटेलिजेंस के अदारे ये जांफशानी से काम न कर रहे होते तो हम तो बिल्कुल आतिशफिशां के दहाने पर, आतिशफिशां और धमाके से हम उड़े हुए होते। बिल्कुल, इसका खदशा भी था। और वो कहते हैं 2007 और 2008 में सिर्फ 37% कबायली इलाके पर रियासती अमलदारी थी, पाकिस्तान की अमलदारी रह गई थी। उससे अंदाजा कर लेने कि वहाँ सूरत हाल थी क्या। और ये वो बातें हैं जो कही जा रही थी, जहाँ इस्लामाबाद पहुंचे और अब पूरी अमलदारी है माशाल्लाह। और यही नहीं सर, बल्कि आप ये अब वो सारा ट्राइबल एरिया जो है उस पर अमलदारी, वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, यानी एक मर्ज कर चुका है पूरा। और उसका सबूत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। और वो कहते हैं कि 2019 से मुकाबला करें अगर आप, तो 45% कमी वाक़ हुई है 2020 में। और 2013 में जो 2000 दहशतगर्दी के बाद 2013 में औसतन फी साल 90 कम हुए और 2020 में 13 रह गए। 13 रह गए, बिल्कुल ऐसे ही। औसत 90 थी हर साल में। और मुल्क भर में 50% से जायद जो टेररिस्ट थ्रेट्स थी उनको अवॉइड किया गया, उनको होने नहीं दिया गया। अच्छा सर, चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब ने ज्वाइन किया है। 2013 में 414 हलाकतें हुई हैं और 2020 में 98।
یہ اس میں خاطر خواہ کمی جو آئی اس کے فیکٹ اینڈ فیگرز ہیں جو شامی صاحب بیان کریں. 97% کمی واقعہ ہوئی 2011 کی نسبت. اور کراچی جیسے آپ بتا چکے ہیں چھٹے نمبر پر 12ویں نمبر پر دنیا کے آبادی کے لحاظ سے 12واں بڑا شہر ہے, اور معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. 2014 میں یہ جو کرمنل انڈیکس ہے چھٹے نمبر پر, اس میں چھٹے نمبر پر تھا, آپ ماشاءاللہ 103 نمبر پر آ چکا. میں مزید بات بھی کرتا ہوں. لوثر صاحب کو ذرا میں آن بورڈ کر لوں. صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک منٹ دیکھیے, کراچی میں دہشت گردی جو ہے اس میں 95% کمی ہوئی, اور ٹارگٹ کلنگ میں 98%. یہ تو بہت خاطر خواہ نمایاں. بھتہ خوری میں 99%. جی ہاں. اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98%, 98%. ایسے ہی. تو یہ جو کارنامہ ہے, یہ جو ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں, یہ دیکھیے ہم تو تبصرے کرتے ہیں, تجزیے کرتے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں, فکر چست کرتے ہیں, سوالات اٹھاتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, بڑکے مارتے ہیں, لیکن یہ فگرز کچھ دندناتے ہیں. یہ فگرز کچھ بولتے ہیں سر. ہر شخص جو ہے وہ گھر میں دبکا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا جو آج دندنا رہا ہے سڑکوں پر. ایسا ہی. اچھا لوثر صاحب, آپ کو زحمت اس لیے دی سر کیونکہ آپ EU پاک فرینڈشپ چیپٹر کے صدر بھی ہیں, اور جو بھارتی مضموم مقاصد تھے 15 سال سے ایک پروپیگنڈا جاری تھا جسے EU ڈس انفو لیب نے ایکسپوز کیا, اس بارے بھی آج چونکہ DGI اس پر تفصیلی بات کی ہے, تو میں چاہتا ہوں ذرا پہلے آپ کو ان کا بیان سنا دوں, پھر آپ سے ہم یہ جان سکیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے کر کے رہے ہیں اور آگے پاکستان کے کیا ارادے ہیں. ذرا EU ڈس انفو لیب پر دیکھیے DGI اس پر کیا کہتے ہیں. EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ کے مطابق اگر اس کیمپین کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو 1 سے 6 کی سکیل میں یہ 6 کا سکور حاصل کرتی ہے, جو کہ پروپیگنڈے کی سب سے اونچی سطح ہے, جس کے دائرے میں پالیسی لیول اور شدت پسندی پھیلانے تک تمام اقدامات آ جاتے ہیں. اس 15 سالہ کیمپین کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں پاکستان کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کیا گیا. 6 مختلف ڈومینز میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا, جس میں ٹیررزم, اکانومی, ڈپلومیٹک. تو لوثر صاحب, جب یہ معاملات اب منظر عام پر آ گئے ہیں تو آپ کی EU پاک فرینڈشپ یا پاکستان یا دفتر خارجہ اب اس معاملے کو لے کر کے بھارت کا چہرہ جو بے نقاب ہوا ہے دنیا بھر میں کیسے بتائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے خلاف ہو رہا تھا؟ دیکھیں, ایک تو ہمیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو ہم تو کئی سالوں سے لگے ہوئے تھے. ابھی 9 دسمبر کو EU ڈس انفو لیب نے جو ہے ان کا جو ہے چہرہ بے نقاب کر دیا ہے. آج DGISPRL نے جس مکمل طور پہ ان کا جو پاکستان میں 20 سالوں سے کر رہے ہیں, ابھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے, باتیں تو ہوتی رہیں گی, ابھی میدان عمل میں جانا ہے. ابھی ہمیں انڈیا کا اصلی چہرہ جو ہے 20 سال سے جو پاکستان کو وہ ٹیرر وار میں ٹیررسٹ قرار دیتا جا رہا ہے, ہمیں ابھی ان کے گھر تک پہنچانا ہے. ان کی چوری کرتے پکڑا گیا ہے. ابھی ہماری گورنمنٹ ہو, اپوزیشن ہو, یہ دیکھیں آپ کے کچھ EU کے کچھ لوگوں کو ذاتی حیثیت میں مقبوضہ وادی کا دورہ کروایا گیا, ہم بے خبر رہے تاکہ بھارت اپنی مرضی کی تصویر ان کے سامنے پیش کر سکے. نیٹ ورک کا مسئلہ ہو رہا ہے. جی آپ کیا سن پا رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سن پا رہا, نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. اچھا, آپ کو آواز آ رہی ہے کیا؟ نہیں آ رہی ہے, یہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے, کٹ کی آواز آ رہی ہے. اچھا آپ بات مگر لوثر صاحب یہ بتائیے کہ جو کچھ ہوا, جس طرح EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آئی, یہ تو خدائی مدد تھی جو پاکستان کو پہنچی, تو وہاں اس کے بعد کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ انڈینز بالکل قانونی کارروائی جس ملک میں ان کی NGO فیک NGO ہے, اس ملک کے قانون کے مطابق اگر ہم لابی کریں, ان ملکوں سے رابطہ کریں, جیسے ترکی نے ان کو بلیک لسٹ قرار دے دیا ہے, باقی ملکوں میں بھی ہم ان کو بلیک لسٹ قرار دے سکتے ہیں. ان ملکوں کے ساتھ ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں ابھی ان کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے, جہاں جو ہماری کمیونٹی ہے. آپ نے متعلقہ حلقوں کو کوئی خطوط لکھے ہیں اس معلومات کی بنیاد پر وہاں یورپ میں؟ میں نے لکھا ہے, میں آپ کو لیٹر بھیج دوں گا. EU پارلیمنٹ کو, کونسل کو, کمیشن کو, یونائٹڈ نیشن کو, نیٹو کو میں نے لیٹر لکھا ہے کہ ابھی یہ آپ کا بھی امتحان ہے کہ یہ انڈیا جو بھیانک چہرہ پکڑا گیا ہے, اس کے اوپر ابھی آپ کیا کارروائی کرتے ہیں. یورپین پارلیمنٹ میں تو مجھے جواب دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ابھی دوبارہ پارلیمنٹ کھل گئی ہے, وہ اس کے اوپر ایکشن کریں گے, لیکن
مدعیوں کو بھی تیار ہونا چاہیے, مدعیوں کو بھی آگے چلنا چاہیے. پاکستان کی گورنمنٹ ہو, ہمارا فارن آفس ہو, ابھی ان کا بھی امتحان ہے کہ ان کو بھی آگے چلنا ہے. تو ہم اس پروپیگنڈے کے موازنے میں ہماری جو سفارتی کوششیں تھیں وہ کس حد تک بہتر تھیں یا بہتر ہو سکتی ہیں؟ آپ اس سے مطمئن رہے ہیں ابھی تک؟ اس کے اوپر ہم یہ کہیں ہمارا فارن آفس ایسا ہے یا ویسا ہے, نہیں. ابھی ضرورت یہ ہے کہ ابھی ہمیں ایک ہو کر, یکجا ہو کر حکومت کو, اپوزیشن کو یا باقی تمام اداروں کو ایک پیج پر ہو کر انڈیا کا بھیانک چہرہ دکھانا ہے, اور اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ چیزیں ان کا وہ چلتے چلتے پنجابی کہنے انہوں کا کھرا پاکستان تک بھی آتا ہے. ابھی یہ ڈس انفو لیب کی جو دور چیزیں ہیں یہ پاکستان کے اندر بھی آ رہی ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب. اب دیکھیں یہ جو بے نقاب ہوئی ہیں یہ پاکستان نے تو نہیں کی. نہیں, یہ تو آپ کا درست تبصرہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں ایک تو ڈوزیر ہم بناتے ہیں نا, وہ جگہ جگہ لے کے جاتے ہیں, یونو میں دیتے ہیں, جا رہے تھے ہم. اب یہ تو ایک دستاویزی ثبوت آ گیا ایک غیر جانبدارانہ تحقیق کے نتیجے میں. تو اب تو پاکستان کو سر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے. اچھا, یہ جو ڈپلومیٹک محاذ پر یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اب چیزیں تو سامنے آ گئیں, تو ڈپلومیٹک محاذ پر پاکستان کا رد عمل ہے کیا, یا فورن آفس یا وزارت خارجہ کر کیا رہی ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے رابطہ کیا ہے سینئر صحافی جناب عدیل بڑائش سے. ان سے ویسے تو ہم نے بات کرنی تھی جو وزیر اعظم سے ڈیجیٹل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ملاقات ہوئی, لیکن اس معاملے پر بھی ان سے بات کریں. عدیل, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے شامی صاحب جس جانب نشاندہی کر رہے ہیں, دفتر خارجہ ہو, وزارت خارجہ ہو یا سفارتی محاذ ہو, وہاں پاکستان کا رد عمل یا تیاری کیا ہے اس معاملے پر؟ جی جامی صاحب, میری ملاقات ہوئی جو ڈپلومیٹک سورسز ہیں فورن آفس میں ان سے, اور میں نے ان سے استفسار کیا کہ کیا ہو رہا ہے. ایو ڈس انفو لیب کے انکشافات سامنے آ گئے 750 میڈیا آؤٹ لیٹس کے حوالے سے کہ 116 ملکوں میں کس طرح آپریٹ کر رہے تھے, اور یہ جو 550 ویب سائٹس جو تھیں یہ اس سارا یہ جو گینگ تھا یہ اس میں ملوث تھیں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اس معاملے کو یورپی یونین کے ساتھ پراپرلی اٹھا چکا ہے, یورپی یونین کو لکھ چکا ہے, اور اس میں یورپی یونین سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ تحقیقات کی جائیں کہ آپ کی پارلیمنٹ کا نام استعمال ہو رہا تھا, آپ کے پارلیمنٹیرینز کا نام استعمال ہو رہا تھا, یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں نا, آپ کے اداروں کو انوالو کیا جا رہا تھا. اور جی بالکل میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, اور ابھی حالیہ یہ انکشاف جو ہے دفتر خارجہ کے سورسز نے کیا ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ یورپی یونین کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا دیا ہے. یورپی یونین کو باقاعدہ خط لکھا جا چکا ہے برسلز میں, ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کو, ہمارے سفارت خانے کو یہ کہا گیا ہے, ہمارے جو سفیر ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو وہاں پراپر ٹیک اپ کرنا ہے, اور پاکستان نے یہ ٹیک اپ کر دیا ہے. خطوط بھی لکھے ہیں, اور وہاں پر جو یورپی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی اس حوالے سے انگیج کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ادارے پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کر رہا تھا, اور اس حوالے سے یورپی یونین کے یورپی کمیشن کے جواب کا انتظار ہے. یہ تو ہونا چاہیے کہ ہم تو اعلیٰ ترین سطح پر, یہ تو وزیر اعظم پاکستان کو لکھنا چاہیے, یہ بڑا ہم لوگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو, ہیڈ آف دی گورنمنٹ کو, اس کو ریفرنس کو سائٹ کرتے ہوئے ہاں جی سارے ملکوں کو اس رپورٹ کو نتھی کریں, یورپی یونین اور ہمارے اسپیکر کو لکھنا چاہیے, بالکل تمام ہمارے پریزیڈنٹ کو لکھنا چاہیے, پارلیمان جتنی بھی ہیں یورپ, اور جائزہ لینا چاہیے کہاں کہاں ہم قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے چور. اس میں ساتھ ساتھ موقع پر آپ ساتھ وفود بنا کر انٹلیکچوئلز کے یہ کوئی ایسی بات نہیں, اس رپورٹ کو ان کے ہاتھ میں دیں اور انہیں مختلف ممالک میں بھیجیں. کتنے دن ہو گئے ہیں ہم اس پر, جیسے ہم سمجھ رہے ہیں جیسے کو ہماری کسی خبردار ایجنسی کی رپورٹ آ گئی ہے. بھائی یہ جو ایک دستاویزی ثبوت آپ کے پاس آ گئے ہیں, یہ تو آپ ہمیں تو اس کی چین لینا ہی نہیں چاہیے ہر سطح پر. اگر دیکھیں خدا نہ خواستہ کچھ ایسی صورتحال بھارت کے ہاتھ آئی ہوتی تو آج تو ہم نکو بن چکے ہوتے. اب کیا صورتحال ہوتی ہے ہماری, یعنی ان کی جو سفارتی محاذ ہے, ان کا جو ڈپلومیٹک سلسلہ ہے ان کا, یا جو اس کا پروپیگنڈے کا طریقہ کار ہے, وہ کہاں کہاں پہنچے ہوتے. اقوام متحدہ, امریکہ, یورپی یونین. اور بھائی وہ تو اب آ کے دندنا کے بنگلہ دیش میں کہتے ہیں کہ ہم پیچھے تھے اس کے. جی اب تو مودی نے خود کہا, اور خود وزیر اعظم بنگلہ دیش کی کہتی ہیں بالکل ہم تو اگر تعالیٰ سازش کیس کو تو ہم قسم چلے جھوٹ, وہ کہتے ہیں ہم تو یہ کارروائی کر رہے تھے. وہ اب اعتراف ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ان کی دہشت گردی کا جو مودی صاحب کی خود. تو پاکستان جو ہے زمانہ امن کی طرح ہمیں کوئی بانسری بجاتے رہنا ہے,
ہمیں تو چاہیے دنیا کو ہلا کے رکھ دے. یہ سر آپ کی تجویز سب سے اہم اور قابل غور ہے. دوبارہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں یا اسپیکر پارلیمان ہوں یا چیئرمین سینٹ ہوں, ان کی سطح پر یہ خطوط وفود کی صورت میں بھی جانے چاہیے تمام پارلیمان میں, جتنی بھی مؤثر پارلیمنٹ ہیں یورپ میں یا امریکہ میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک. اور یہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے اندر وہ تو ابھی کتنے ہمارے اندر ہرکارے ہیں. وہ تو اب اگلی ذمہ داری ہے نا کہ وہ جو یوز ہو رہا تھا میں تو دن رات دیکھ رہا ہوں, ہمارا ڈیجیٹل میڈیا, ہمارا سوشل میڈیا, کتنے بوگس گروپ بنے ہوئے ہیں, کس طرح کی فیک اکاؤنٹس ہیں, اور جعلی خبر کیسے پھیلائی جاتی ہے, اور کس طرح خبریں پھیلاتے ہیں, وسوسے پھیلاتے ہیں, بالکل ایسا شیطانیاں کرتے ہیں. اچھا یہ میں ڈیجیٹل میڈیا پہ ذرا بعد میں آتا ہوں, پہلے ڈی جی آئی اسپیک پریس کانفرنس کے باقی جو 3 حصے ہیں نا, تفصیل تو ہم نے ڈسکس کر لی, EU ڈس انفو کی اور جو باقی آپریشنل ایشوز تھے, لیکن سیاست بھی ظاہری بات اب صحافی کہیں بیٹھا اور سیاسی سوال نہ کرے, گو کہ انہوں نے کوشش بڑی کی کہ اوائڈ کر سکیں کہ میں سیاست میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن بڑے دلچسپ سوال ہوئے. مثال کے طور پر پہلا سوال مولانا اور PDM کے پنڈی آنے کے حوالے سے کیا گیا, دیکھیے کیا فرماتے ہیں. مولانا فضل الرحمان, ان کا جو ایک بیان اور ایک اعلان سامنے آیا ہے جو نئی حکمت عملی ہے ان کی, اس حوالے سے کہ لانگ مارچ کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے اسلام آباد حکومت وقت کے خلاف, لیکن انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے, GHQ کا اشارہ, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے مطلب مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی, اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے, اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے, اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. چائے پانی کی پیشکش تو پھر انہوں نے کر دی, ظاہری بات ہے, فوج تو سبھی کی ہے. دیکھیے ایک بات سن لیں, کیا کہ فوج جو ہے نا اور ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے وہ بڑے قیمتی ہیں. جی بڑے قیمتی, بالکل بالکل بالکل. اور ہماری سالمیت میں, ہمارے وجود میں اللہ کا کرم ہے, اس کے بعد ان کا بڑا حصہ ہے. صحیح ہے. دیکھیے اور میں تو اس میں یہ یک طرفہ محبت بھی ان سے کرنی چاہیے, نہ کریں دو طرفہ نہ ہو, کوئی بات نہیں. وہ جو آپ نے بڑا قصہ سنا ہے نا ہارون الرشید کا خلیفہ, کہ اس کے پاس ایک 2 عورتیں آ گئی, وہ کلیم کر رہی تھی ایک بچے کے اوپر, ایک کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے, دوسری کہی تھی میرا بچہ ہے. صحیح. تو ہارون بڑا مقبضے میں پڑ گئے کہ کیسے کیا جائے کہ بچہ کیسے, خلیفہ کے لیے مشکل ہو گئی. صحیح ہے. آخر خلیفہ نے فیصلہ کیا بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, دونوں میں 2 ٹکڑے دونوں بانٹ. تو جو اصل ماں تھی چیخ اٹھی, جو اصل ماں تھی وہ چیخ اٹھی, پورا اس کو دے دو. ہاں کیا بات ہے. اور جو دوسری تھی جو کلیم کر رہی تھی وہ خاموش کھڑی رہی. اس سے آپ یہ دیکھیے معاملہ ہے, یہ فوج جو ہے نا, یہ اس کو میں تو ہمارا یک طرفہ محبت ہے اس سے, لیکن اس لیے کوئی ایسا معاملہ, کوئی ایسی گفتگو, کوئی ایسا نعرہ, کوئی ایسا سوال, کوئی ایسا اعتراض, کوئی ایسا اظہار خیال جس سے فوج کے وقار میں کمی آتی ہو, 100 دفعہ سوچنا چاہیے, وہ اٹھانے سے پہلے, وہ کرنے سے پہلے. ایک بات, اور دوسری بات یہ فوجی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے, بڑی اہم ذمہ داری ہے, بڑا اہم سٹیٹس ہے, بڑی توقعات ہیں, وہ بھی جائزہ لیتے رہے, کوئی بادل نہ آنے پائے, کوئی شک نہ لہرانے پائے. بالکل, یہ بھی اتنی عام بات ہے جو پہلی آپ کی بات ہے. اور کوئی وسوسہ ان کے بارے میں پیدا نہ ہونے پائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا سر, یہ تقریباً ایک سوال کا موضوع تھا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں فوجی قیادت پر بھی لازم ہے. میں سنا دوں ذرا. اور دیکھیں میں پہلے ایک آپ کو بتاتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, ٹھیک, اندھیرے میں, ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی ام المومنین ام سلمہ. ایک صاحب پاس سے گزرے, جی حضور نے فرمایا رکو, کہا چراغ لاؤ, چراغ منگوایا, اونچا کیا, کہا دیکھو یہ میری اہلیہ ہیں, میری بیوی ہیں ام سلمہ, کہ وسوسہ پیدا نہ ہو جائے. اس قدر اس بارے میں احتیاط برتی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. تو وسوسے جو ہیں ان کو دور کرنا, یہ بھی قومی قیادت کی ذمہ داری, وہ بھی فوجی قیادت کی بھی ذمہ داری ہے اور قومی قیادت کی بھی ذمہ داری. اچھا, اس بارے میں 2 اور سوال کیے گئے جو بڑے اہم تھے. پہلے دیکھیں فوج اور سیاست کے اوپر کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا. بیانات سامنے آئے جس پر فوج کی طرف سے بڑے غم غصے کا اظہار کیا گیا. آج آپ نے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بیان دیا اور آپ نے کہا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور فوج میں کوئی کسی بات پہ کوئی تشویش نہیں پائی جاتی. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے گا, کیونکہ
باقاعدہ طور پر فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، فوج کو سلیکٹر کہا جا رہا ہے، فوج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میں اوائڈ کرتا ہوں ہمیشہ اس طرح کی کوئی بھی پولیٹیکل کامنٹ یا کچھ تک، بعد میں اس کو بھی جتنا میں بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ تشویش نہیں ہے، بات یہ کی گئی کہ فوج کا مرائل یا کوئی ایسی چیز. الحمدللہ فوج کا مرائل اپنی جگہ پہ قائم ہے اور فوج اپنا کام کر رہی ہے. ڈسپائٹ دس جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے، لیکن as I said, we will stay the course inshallah. I mean جس قسم کے میں نے پہلے بھی کہا کہ جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں ہے. الیکشنز کی بات کی جاتی ہے، پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا، پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے. اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے. فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے، میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے. سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیٹ از آل. تو ایسے میں شامی صاحب پھر ثابت ہی ہو رہا ہے نا کہ وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں اپنے تبصرے میں یا اپنی رائے میں کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جہاں سے شکایات ہیں، یعنی الیکشن کمیشن میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، پارلیمنٹ میں آئیں، اگر کوئی شواہد ہیں تو چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس چلے جائیں. نہیں، وہ وائٹ پیپر بھی تو جاری کرنا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک آپ بات کرنے سے پہلے تولے 100 دفعہ. صحیح. یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم نے جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دیا، نواز شریف صاحب نے ان کے بارے میں کہہ دیا. بھائی یہ بڑی عزت کا معاملہ ہے، بڑے وقار کا معاملہ ہے. صحیح ہے. یہ ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی عزت جو ہوتی ہے نا، وہ اس طرح حفاظت کرنی چاہیے. ایک اور بڑا اہم نقطہ تھا اور اس طرح خیال رکھنا چاہیے اداروں کا بھی اور اداروں کو بھی اپنا. یہ بالکل ٹھیک. ایک اور بڑا نقطہ تھا جو آپ کو پتہ ہے، ہمارے یہاں اکثر خیاسرائیاں ہوتی ہیں بیک ڈور چینلز کی، بیک ڈور کانٹیکٹس کی، بیک ڈور رابطوں کی، وہ بھی پوچھ ہی لیا گیا ان سے. دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان بار بار انٹرویوز میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ گزشتہ سوال سے سپلیمنٹری ہے، کہ اپوزیشن کی جانب سے فوج کو کہا جا رہا ہے کہ وہ منتخب حکومت کا تختہ الٹ دے. کیا اپوزیشن کی جانب سے کسی بھی رہنما کی طرف سے آرمی چیف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی گئی؟ دیکھیے، میں اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. جس طرح سے بھی جو بھی بات ہو رہی ہے، اگر آپ نے ریفر کیا کہ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ. دیر از نو سچ تھنگ. میں نے جس طرح کہا کہ وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر آؤٹ آف اٹ، سو دیٹ شوڈ بی گڈ انف. سر، اس میں میرے لیے تو ایک جملہ بہت اہم ہے، وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ. بڑی اچھی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے باہر رکھا جائے. باہر رہنا چاہیے. باہر رہتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. انصاف ہونا چاہیے. انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. بڑی سیدھی بات ہے کہ فوج حکومت کے ماتحت ادارہ. ایک بات وزیر اعظم نے جو بات کہی ہے نا، وہ یہ نہیں کہی کہ وہ یہ لیڈر جا کے کچھ چھپ چھپ کے فوج سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیک اوور کرو. سوال یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہم گرائیں گے، کیسے گرائیں گے؟ حکومت کو آپ دھکا دے کے گرائیں گے؟ حکومت کو آپ پارلیمنٹ میں گرا دیں، ووٹ کر دیں اس کے خلاف، نو کانفیڈنس کا. ہاں جی، حکومت چلی جائے گی. ایک بریک آ گئی. اس سے پارلیمنٹ سے باہر آپ کیسے کرائیں گے؟ وہ دھکا تو کیسے دیں گے آپ؟ نہیں، پارلیمنٹ سے باہر والا معاملہ تو دوسری طرف چلا گیا. جب آپ یہ کہتے ہیں سینٹ انتخاب میں بھی حصہ لیا جا رہا ہے اور ضمنی انتخاب میں، یہ اچھی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم گرائیں گے تو کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرانے والی طاقت تو پھر ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، وہی گرا سکتی ہے. وہاں سے جواب آ گیا. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ آ جائیے. وہ وہاں سے جواب آ گیا. تو نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. ہم تو 3 بار، 4 بار، 5 بار، پھر ڈسنے پر، ڈسوانے پر تیار بیٹھے ہوئے. چلے، ایک بریک آ گئی. بریک کے بعد ذرا یہ اپوزیشن کا ذکر بھی ہو جائے گا اور پھر ہم نے بات کرنی جو وزیر اعظم ملے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سے،
وہاں کیا گفتگو ہوئی؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر ایک فیڈ بیک آیا کہ یہ جو 2 خواتین اور بچے کا واقعہ ہے یہ حضرت علی سے منسوب ہے, خلیفہ ہارون الرشید سے ایک صاحب کی رائے آئی, اور دوسرا آپ کے پاس بھی کچھ فیڈ بیک تھا. حضرت میں خالد صاحب ہیں ہمارے دوست, جی ہاں, محمد خالد صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بیان کیا ہے تو ان کے ہمراہ ام سلمہ نہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ٹھیک. تو میرے حافظے میں ام سلمہ ہی ہے, مگر انہوں نے کہا کہ حضرت صفیہ تھی. چلیں یہ چیک کر لیں. تو بہرحال میں نے ان کو کہا چیک کر لیں آپ بھی. بہرحال جو بھی تھا واقعہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ واقعہ اس طرح پیش آیا. اس میں جو بات ہے بنیادی وہ یہ ہے جی جی کہ کوئی خیال کسی کے دل میں بھی پیدا, گمان بھی نہ ہے, گمان, وہم نہ ہے, وہم نہ ہو, بالکل ٹھیک, اس کا بھی ازالہ کرنا ہے. یہ پیغام تھا. دنیا کا سب سے بڑا انسان جو, کیا بات, سب سے بڑی شخصیت, اگر وہ میک شور کر رہے ہیں تو پھر جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارے معتبرین ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ان کے سربراہان ہیں, ان کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے. مقصود الحسن چودھری ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں شاباش دی ہے. چلیں, بہت شکریہ, لوگوں نے پسند کیا جی پچھلا سیگمنٹ. اچھا سر, ایک اور بڑا اہم موضوع تھا, آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جو ڈیجیٹل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, یوٹیوبرز ہیں, اور صحافی بالخصوص, ان سے وزیر اعظم نے ایک طویل مکالمہ کیا. اس پہ خاصا شور تھا, ہنگامہ تھا, کچھ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, کچھ لوگوں نے ان کی حیثیت ماننے سے انکار کیا. لیکن بہرحال وہ جتنے بھی لوگ ان سے ملے انہوں نے کئی خبریں لے کے آئے اور کئی نکات پر یوٹیوبرز بھی ہیں, ان میں جو آن لائن ویب سائٹس ہیں, ویب سائٹس بھی ہیں, اور اب تو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا وہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. یعنی 1 منٹ میں بات اب کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اصل میں تو یہ المیہ یہ ہوا نا کہ اس کی حیثیت کو, اس کی اہمیت کو ماننے سے کچھ لوگ انکاری ہیں. نہیں, انکار تو کرنے کا بھائی, نہ پرنٹ کا انکار کیا جا سکتا ہے, نہ الیکٹرانک کا انکار کیا جا سکتا ہے, نہ اس ڈیجیٹل میڈیا کا انکار کیا جا سکتا ہے. بالکل. تو یہ تو سارے انکار کرنے سے تو کوئی بات نہیں بنتی نا. اس کا اعتراف یہ ہے, اس کا ثبوت یہ ہے کہ وزیر اعظم خود ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے اور ان سے تبادلہ خیال کرنا چاہیے. ہماری میرے دعا مرزا بھی گئی ہوئی تھی, جی وہ بھی گئی ہوئی تھی, طارق متین صاحب تھے, جو لوگ بھی ہیں, اور بھی کئی لوگ تھے, اور جو ہمارے کئی تو بھائی بند جو الیکٹرانک میڈیا میں وہ بھی یوٹیوب پر بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں, یوٹیوب پہ بیٹھے خود بھی تو ملتے ہیں, اور خود بھی ملتے ہیں, انٹرویو بھی کرتے ہیں. تو پریشانی کیا ہے اب مجھے نہیں معلوم. بہرحال ہم خبر کچھ جاننے کو ایسی رقابت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو حسد رشک کرنا چاہیے, حسد نہیں کرنا, تھپکی دینی چاہیے. ہاں, تھپکی دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. بچے جو ہیں نوجوان اچھے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. عدیل وڑائے صاحب بھی اس ملاقات میں تھے, ان سے بات کر لیتے ہیں مزید. عدیل, یہ بتائیں کہ کن موضوعات پر وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی, اور گورننس ہو, ایڈمنسٹریشن ہو یا پی ڈی ایم ہو, اس کے اوپر جو سوالات کیے گئے, آپ کا انالیسس کیا ہے, کیا خبر آپ لے کے؟ تو وزیر اعظم نے کوئی بارود بھر دیا آپ کے اندر کہ ٹوٹ پڑو ان کے مخالفین پر, کلا کما کر دو ان کا. پہلے تو شامی صاحب آپ کے الفاظ کا بہت شکریہ. اس سے پہلے جو آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کی, وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی بات کی, اور اس کا تاثر, بہت شکریہ شامی صاحب, آپ سے بہت سیکھتے ہیں. تو بیسیکلی تو ڈیجیٹل میڈیا کی جو اہمیت ہے وہ پہلے آپ نے جانی, عمر شامی صاحب نے جانی, اور اس کے بعد پھر یہ ریت جو ہے یہ پڑھتی گئی. اور اس میں بہت سے لوگ جو تھے ڈیجیٹل میڈیا کے, جو اپنا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, جو پبلشر ہیں, وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے. اس میں پھر کھل کے بات ہوئی, سوالات جو ہیں وہ بڑے اچھے سوالات کیے. گورننس سے متعلق لوگوں نے پوچھا, مہنگائی سے متعلق پوچھا, بیوروکریسی میں اصلاحات سے متعلق پوچھا. دعا کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے جو پولیس ریفارمز کے حوالے سے پوچھا کہ کہاں ہیں وہ پولیس ریفارمز جن کا وعدہ کرتے تھے. پی ڈی ایم سے متعلق بات ہوئی, تو میرا جو ان سے سوال تھا وہ بیوروکریسی میں ریفارمز کے حوالے سے تھا, اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بیوروکریسی سے متعلق کیا یہ تاثر درست ہے کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں گراس روٹ لیول پر امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی, کیونکہ جو مہنگائی سے متعلق جو ریلیف ہے وہ نیچے تک منتقل نہیں ہو رہا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.